नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध के बारे में। ये कोई नई बात नहीं है, हर अखबार लिख रहा है, हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं। देखना चाहते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है दोनों की और क्या असर होगा इस वार का अगर होती है। जर्मनी का एक बहुत मशहूर न्यूज़पेपर उसने लिखा है कि मिड जुलाई यानी 15 जुलाई के आसपास इजराइल अटैक करने की तैयारी कर रहा है हिजबुल्लाह के। एक जंग वो जीते नहीं है, अभी दूसरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा क्या इजरायली सेना तैयार है। देखिए, हमास की लड़ाई में तो उसने साफ कहा है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए और पॉलिटिकल ही हमास को खत्म कर सकता है, जंग से नहीं हो सकता। इसी के उनके बहुत से लोग भी मार चुके। यही नहीं, बहुत से रिजर्विस्ट जो है वो आर्मी ज्वाइन करने पे नहीं तैयार, उनकी माएँ उनको भेजने पे नहीं तैयार, मना करती कि मत जाओ। इन हालात के बीच में क्या इजराइल की सेना तैयार होगी? देखिए, इजराइल की जहां तक पॉलिटिकल लीडरशिप है या एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो चाहता है कि जंग हो, हिजबुल्लाह को भी खत्म होना चाहिए, हमास को भी खत्म होना चाहिए। ये तो जो खतरा उसके लिए बने हुए हैं आने वाले समय में, उनका एलिमिनेशन, इसके ऊपर एक सहमति है। भले न्यूज़पेपर जो भी लिखें, अगर खत्म ना हो तो जिस तरह फिलिस्तीनियों के साथ किया गया है वहां पे गाजा में, उस तरह का यहाँ भी कर दो, डेथ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय कर दो। फिर 6 साल 10 साल उनको लगेगा दोबारा से बनने में, इतनी देर में हो जाएगा। एक बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहां का तो फिर उसके बाद यह है कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम की तरफ बढ़ा जाए, इजराइल बढ़ेगा और वहां पे भी ये होगा। अल्टीमेट गोल यही है कि किसी भी सूरत से ग्रेटर इजराइल बनाओ, मगर क्या अब बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अब सब मार डालने से जमीन पर कब्जा कर ले। कब्जा तो उनका है ही, सन 1967 की जंग से उनके पास कब्जे में है। लेकिन ये कि क्या वो इस तरह कर सकते हैं? और इसलिए कि हमास ने तो बिल्कुल उन्हें एक्सपोज कर दिया दुनिया में, उनकी जो सपोर्ट बेस था उसी को खत्म कर दिया। भले अमेरिकन गवर्नमेंट और यूरोप की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करें, लेकिन जनता में अब वो बात नहीं रही। उनकी नहीं बल्कि जायनिज्म को एक्सपोज कर दिया कि उसका नेचर कैसा है। तो ये इसके बीच में चलते हुए, लेकिन इजराइल की हमेशा से पॉलिसी और नीति यही रही है, जंग से ही उसको फायदा हुआ है। चाहे 1967 की जंग हो, 73 में अरबों ने अटैक किया, उसमें उनकी हार हुई, लेकिन उसके बाद से वो लगातार लड़ाई उसकी चल रही है। कभी सीरिया में, कभी गोलन हाइट पे, तो कभी हिजबुल्लाह के साथ, और अंदर भी लगातार रेजिस्टेंस जो है वो जारी रहता है। इस बीच में अब ये देखना है कि ये जो जंग होगी वो कितनी बहुत ही खतरनाक जंग होगी। और ये तय बात है कि ये जंग अगर हुई तो पूरे क्षेत्र में भी फैल जाएगी, जिसके बारे में काफी लिखा गया है, बोला गया है। जैसे कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हिजबुल्लाह का अंत या हिजबुल्लाह का डिग्रेडेशन इतना ज्यादा, बर्बादी उसकी बर्दाश्त नहीं होगा। वो करेगा तो फिर उसके बाद अमेरिका भी करेगा। जैसे कि अमेरिका ने पहले ही से ही वहां पे नॉर्दर्न इजराइल में के पास मेडिटेरेनियन सी में अपना एक मिलिट्री नेवल शिप, बड़ा वाला एम्फीबियस वहां पे डिप्लॉय कर दिया है इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये है कि उसके बाद ये होता है कि ये जंग अगर फैलती है तो खतरनाक होगी, इसलिए कि फैलेगी जरूर, इसलिए कि हिजबुल्लाह अभी भी अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह साफ कह रहा है कि जब तक गाजा में ये इनकी ऑपरेशन चलता रहेगा, हम टारगेट करते रहेंगे इजराइल के। हूती रेबल्स भी यही कह रहे हैं कि हम रेड सी पे टारगेट करते रहेंगे, शिपिंग, कमर्शियल शिपिंग को नहीं चलने देंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे। और अब उसके बीच अगर अटैक होता है तो हिजबुल्लाह और इन सबका कहना ये है कि फौरन सीज फायर होना चाहिए और हमास की जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। हमास का मानना ये है कि उसको इजरायली सेना विड्रॉ हो, फिलिस्तीनियों के जो जेल में है उनको रिलीज किया जाए, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम चले और वो वापस ना आए। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उनके बारे में।
اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حزب اللہ کی بھی کیپیبلٹیز کافی. حزب اللہ نے جو تصویر شائع کی چھاپی، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی بتایا تھا، نے یہ دکھا دیا کہ وہ ان کے جو ایئرپورٹ ہیں، سی پورٹ ہیں، ملٹری بیسز ہیں، اور کیا کہتے ہیں پاور پلانٹس ہیں، اور اس طرح کے بہت سے جو اسیٹس ہیں وہاں کے، اس کو ہٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم بہت کرتے ہیں. بہرحال حزب اللہ اسرائیل کی ان سے زیادہ طاقت ہے. اسرائیل حزب اللہ نہیں، پورے میں سمجھتا ہوں کہ لبنان کو برباد کر دے گا، اور بلکہ وہی نہیں بلکہ سیریا اور دوسری ملکوں پہ بھی وہ سائملٹینیسلی اٹیک کر سکتا ہے. بس ایئر پاور بہت اسٹرانگ ہے. لیکن لاکھ ایئر پاور اسٹرانگ ہو، لاکھ سب کچھ ہو، آپ اس سے جنگ نہیں جیت سکتے. آپ برباد کر سکتے ہو، جیسے امریکن نے عراق کو کر دیا، افغانستان کو کر دیا، مگر وہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ نہیں بنا پائی. کیا فائدہ ہوا ہے ان کا؟ وہیں کی وہیں بات بنی رہی. 20 سال تک طالبان سے لڑتے رہے، پھر انہیں سے بات چیت کر کے جانا پڑا. حزب اللہ جو ہے وہ حماس سے زیادہ شکتیشالی ہے، سبھی کا ماننا ہے. ان کا جو نیٹ ورک ہے ٹنل کا، وہ بہت زبردست ہے. وہی ویسے ہی نیٹ ورک جو ہے ان کا بھی ہے، حماس کا بھی. ٹنل کی جو ٹیکنالوجی میڈیول پیریڈ میں تھی، قریب ایران نے ڈیولپ کر لی تھی، اور وہاں سے یہ ٹیکنالوجی انڈیا بھی آئی تھی. جو مغل بادشاہ وغیرہ کو جب خفیہ آپریشن میں جانا ہوتا تھا یا اپنے کو بچانا ہوتا تھا، سے نکل جاتے تھے قلعے سے باہر. یہی ٹیکنالوجی یورپ کو سمجھ میں آئی کہ اس میں کام آ سکتی ہے. ٹیوب، یعنی یہ جو میٹرو نیٹ ورک کے لیے، ریلویز کے لیے انہوں نے استعمال کیا، پوری دنیا میں ہندوستان سے یورپ گئی یا پھر یورپ. تو ان کی ٹینلز بہت اسٹرانگ ہے، بہت انڈر گراؤنڈ ہے، ایئر پاورڈ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں کے اوپر ساری ان کے آفیسز ہیں، کمانڈ سینٹر ہے، سب کچھ ان کا نیچے ہے. اور انہیں نے دیکھ کے بنایا ہے کہ اگر بسٹر بنکر بم آئیں گے تو اس سے وہاں تک پینیٹریٹ نہ کر پائے یہ سب چیز. تو ان کو ملنا مشکل ہے. اب یہ ہے کہ دوسری طرف یہ اگر ایران، ایک اور خبر آ رہی ہے اس بیچ، وہ یہ ہے کہ ایجپٹ نے اپنے ٹروپس کو، اپنی فوج کو، سینا کو رفح بارڈر پہ بڑی سنکھیا میں ڈپلوائے کیا. یہ ایک بہت اسرائیل کے لیے چنتا جنک بات ہے. اس لیے کیا ان کا پلان ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ غزہ کے اندر آ جائیں گے؟ غزہ جو تھا وہ پہلے اسرائیل نے ایجپٹ سے ہی لیا تھا، چھینا تھا 67 کی وار میں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹر کر جائے اندر اور اس کے اوپر بیچ میں ان کو فائدہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ انٹر کریں گے تو فلسطینی ان کا ویلکم بھی کریں گے. ان سے تو پیچھا ان کو لگے گا کہ ہم چھٹ جائیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، پھر ان کے ساتھ بہرحال ایک پرانے ریلیشنز ہیں اور اسٹیٹ بننے میں آسان. میرا ماننا تو یہ ہے کہ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروزلم کو، جارڈن کو، ان کو حوالے کرنا پڑے گا آج تو کل، اور پھر یہ انٹرنیشنل فورس وہاں پہ ڈپلائی ہو اور دونوں جگہوں پہ ہو، اور ایک الیکشن ہو پیلسٹائن کا گٹھ. اب یہ ہے کہ ایک اور بڑی چیزیں یہ ہیں کہ اس میں اسرائیل کے اندر انٹرنل سچویشن بھی اچھی ہے. وہاں کی جنتا بہت نہیں چاہتی، وہ انجوائے کرتے ہیں، لائف ہے ان کی، ان کے پاس پیسہ ہے، پیسہ مفت میں بھی ان کو بہت سا ملتا ہے، یوروپ امریکہ سے آتا ہے، بہت ہوتا ہے ان کے. تمام ہندوستان اور یوروپ کے چھوٹے دیشوں میں جاتے ہیں، مہینوں سالوں انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف. جب ان کی سینا سے کمپلسری ٹریننگ ختم ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں، رہتے ہیں 6 سال، پھر جب کام کرتے ہیں، پھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یورپین وے آف لائف ہے ان کا. تو یہ جو ہے ایجپٹ آئے گا تو پھر دوسرے اور دیش بھی آ جائیں گے، پھیل جائے گی اس لیے کہ اس کا کوئی انت نہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا اسرائیل کو امریکن سے یورپین کیوں نہیں سمجھ آتے. لیکن امریکن کی پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل دنیا میں کسی کا دوست نہیں. اگر امریکن ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کا دوست ہے تو یہ بہت غلط فہمی ہے. وہ امریکن کا انٹرسٹ سرو کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو پورے کنسیشن لیتے ہیں، ان سے پیسہ دیتے ہیں، ہر چیز لیتے ہیں.
امریکہ کمزور ہوگا تو وہ چائنا کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کسی اور کنٹری کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امریکن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ دھیرے دھیرے سمجھ رہا ہوگا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ ہی بات کرنا پڑے گا، مگر یہ کہ امریکہ کے اندر اتنا زبردست کنٹرول ہے جوئش لابی کا کہ اس سال الیکشن ایئر میں تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، نہ آنے والے سال میں پورا پورا سینیٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کیپٹل ہل سب اسرائیل کے فیور میں رہتے ہیں، کوئی بل نہیں پاس کر سکتا۔ سب کوئی پرامس کرتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں الیکشن کے بعد وہ کتنا سپورٹ اسرائیل کو دیں گے، تبھی ان کو فنڈنگ جاری ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں الگ، کبھی ڈیٹیل سے ہم جوئش لابی پہ بات کریں گے، اس کو بتائیں گے۔ جوئش لابی پہ انتہا پاورفل ہے، تو انٹرنل ان کے کانفلکٹ دیکھیے، اسرائیلی جو ہیں یہ اب ایسا نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں بام پڑے، یا تل اویو میں یا حیفا میں یا کسی دوسری جگہ۔ آلریڈی ان کے لیے بڑی پرابلم ہے، ناردرن اسرائیل سے ان کو شفٹ کرنا پڑا 1.5 لاکھ لوگوں کو، اس لیے کہ حزب اللہ نے ایک وہاں پہ بفر زون بنا دیا ہے کہ جو بھی آتا ہے ادھر اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں، کوئی نہیں آتا، خالی پڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس وہ ماننے پہ نہیں تیار، اسی کے بغیر کہ کب تک جنگ کے ساتھ وہ اپنا استو بنائے رہیں گے، اور جنگ بھی سارے عربوں کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا زیادہ یہ عربوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، اب وقت بدل گیا ہے، برکس بن چکی ہے، رشیا چائنا انڈیا یہ سب کافی پاورفل ملک ہو چکے ہیں، اور جو پرو عرب گورنمنٹس ہیں ان کے لیے بڑی دقت ہو رہی ہے۔ اسی کی جنتا کا سوچ کچھ اور ہو گئی ہے، وہ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے سعودی عربیہ میں ایک بڑا بدلاؤ آ رہا ہے جو امریکہ کو بالکل برداشت نہیں۔ تو زور زبردستی سے نہیں چل سکتا، ایک ہی طریقہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، اگر لیٹ ہوگا تو یہ دوسری طرف لڑائی جائے گی اور بہت لمبی یہ چلے گی۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو سپنا وہ اسرائیل دیکھ رہا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کب تک کتنے پیلسٹینین کو آپ کہاں نکالیں گے، کیسے ہوگا؟ اسرائیل کی آلریڈی جو پبلک اوپینین ہے یورپ میں اس کے خلاف ہو چکی ہے، ہم سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ڈیمانسٹریشن وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور آنے والے سمے میں یہی لوگ جو ہے وہاں پہ وہ بنیں گے، لیڈرز ہوں گے وہاں کے، کیونکہ یہ سب ٹاپ یونیورسٹیز کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے کیریئر کو سیکریفائز کر کے فلسطین کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عرب کی کیا ری ایکشن ہوگا، عرب گورنمنٹ کی تو ہمت نہیں ہے بولنے کی، بارگیننگ کیپیسٹی بھی ان کی کچھ نہیں ہے، ایران کس طرح بیہیو کرتا ہے یہ آنے والا سمے بتائے گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر حزب اللہ کو برداشت نہیں کریں گے اس کا ڈاؤن فال یا خاتمہ، اور امریکہ کیسے اس کو کرتا ہے۔ امریکہ کو بھی الیکشن ایئر ہے، وہ امریکن میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو، دیکھنا یہ کتنا وہ پریشر ڈالتے ہیں، روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، ویسے پہلے سے تو نہیں کر نتنیاہو جو کچھ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ضرور ہے، بھلے کچھ لوگ اس کا اپوز کر رہے ہیں، ورنہ اب تک وہ پاور سے کب کے ہٹا دیے جاتے۔ اس وقت اسرائیل کا جو موڈ ہے وہ بہت فار رائٹ ہے، جو پارٹیز پاور میں ہیں وہ الیکٹڈ پارٹیز ہیں، اور ان کو پوری سپورٹ زائنسٹ موومنٹ کی ہے، اور ان کو پوری سپورٹ امریکہ کی جوئش یا یورپ میں جو جوئش لابی ہے اس کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے، جلدی ایک نیا ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔